अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात के हवाले से। और हम सब ये जानते हैं कि इंडोनेशिया के सदर इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं और ये इस शख्सियत का पहला सरकारी दौरा है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरीना ताल्लुकात हैं, तारीख़ी ताल्लुकात हैं। 1965 की जंग में खुलकर इंडोनेशिया ने पाकिस्तान की हमायत की थी। और इसी हवाले से अगर मज़ीद चीज़ों को देखा जाए, आज जो बड़ी कल से बल्कि जो बड़ी अहम मुलाकातें भी हो रही हैं, उसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से उनकी मुलाकात, फिर चीफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सदर इंडोनेशिया की जो है उनके साथ मुलाकात और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर जो है उसका इयादा किया गया है। उसके अलावा इस वक्त 7 MOUs हैं जिन पर साइन किए गए हैं। और ये जो MOUs हैं इनके हवाले से अगर थोड़ी सी डिटेल्स की तरफ हम जाएं, तिजारत, दिफा, सेहत और तालीम में बड़े फैसले किए गए हैं। प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा ट्रेड वॉल्यूम क्या है और कहाँ किन सेक्टर्स में कैपेसिटी मौजूद है, पोटेंशियल मौजूद है कि जहाँ पर मज़ीद काम किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है। पाकिस्तान की जो इस वक्त हमें पॉलिसी नज़र आ रही है, ख़ारजा पॉलिसी, वो बहुत कामयाब तरीके से काम कर रही है। और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि इस किस्म के बड़े हाई लेवल के विजिट्स भी पाकिस्तान में हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी दुनिया भर में जा रहे हैं और पाकिस्तान की पोटेंशियल जो है वो दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। इसके हवाले से जो मेरे पैनलिस्ट हैं वो गुफ्तगू करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से, ये कितना अहम दौरा है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जब मौशी तौर पर हम बात करते हैं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत अहम होती हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी, हमायूं खान साहब, शनीला अमार साहिबा, और इसके अलावा डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। 75 साल सिफारती ताल्लुकात, इंडोनेशिया के सदर इस वक्त पाकिस्तान के विज़िट पर हैं। 7 अहम MOUs भी साइन किए गए हैं। इन ताल्लुकात के हवाले से भी मैं चाहूँगी कि इन तारीख़ी ताल्लुकात पर भी ज़रा नज़र दौड़ाई जाए। और इस वक्त जो हमें इकॉनमी के हवाले से चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही हैं, ट्रेड वॉल्यूम में भी इजाफा हो रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या बताएंगे हमें? शुक्रिया। 2018 के बाद इंडोनेशिया के सदर का ये दौरा जो है इंतहाई अहम है, और आपने इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया होगा कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रिसीव करने के लिए सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म बनफ़्स नफ़ीस गए और इंडोनेशियन सदर को रिसीव किया। वो 2 दिन से पाकिस्तान की मेहमान नवाज़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए ये दौरा इस लिहाज से अहम है कि इस दौरे के नतीजे में माशी तौर पर और तज़वीराती तौर पर दोनों ममालिक के बीच में क़ुर्बत में इजाफ़ा होगा। आपने ख़ुद 1965 का ज़िक्र किया। 1965 से लेकर जब जब भी पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पे इंडोनेशिया की ज़रूरत पड़ी है तो एक सच्चे भाई की तरह इंडोनेशिया हमारे साथ खड़ा नज़र आया है। और अब भी इस दौरे के दौरान जो आपने मुख्तलिफ मुफ़ाहमती यादाश्तों का ज़िक्र किया, इसमें भी दिफा को खुसूसी अहमियत हासिल है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान डिफेंस के सेक्टर में मज़ीद ताउन होने जा रहा है। इसके अलावा मेरी नज़र में इस दौरे के बीच में दोनों ममालिक ने ये तय किया है कि मुश्तरका तौर पर सनती जोन्स कायम किए जाएंगे, जिससे दोनों ममालिक के सनअतकार और ताजिर मुस्तफ़ीद होंगे और दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा होगा। और टेक्नोलॉजी की शोबे में, तिजारत के शोबे में, सरमायाकारी की शोबे में, हलाल फूड के शोबे में, डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस कोऑपरेशन में, और सबसे बढ़ के CPEC+ में शमूलियत के हवाले से इंडोनेशिया ने अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है। तो मेरी नज़र में एक तो इससे ये हुआ है कि इंडोनेशिया के सदर जो मुसलमान आबादी के एक बहुत बड़ी आबादी के सदर है, उनकी पाकिस्तान आमद से पाकिस्तान की तज़वीराती हैसियत में और अहमियत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। और दूसरा ये है कि इस दौरे से ये साबित होता है कि पाकिस्तान ना सिर्फ जनूबी एशिया
بلکہ ایشیا پیسفک کا سب سے اہم ملک ہے. اس لیے انڈونیشین صدر کا یہ دورہ ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے. نہ صرف سفارتی طور پر اس سے پاکستان کو فائدہ ملے گا بلکہ انڈونیشیا بھی مستفید ہوگا، بلکہ اس سے ترقی، معاشی ترقی، تصویراتی ترقی، ڈیفنس سیکٹر اور خصوصاً پورٹ اینڈ شپنگ کا جو ایک تجربہ ہے انڈونیشیا کا، اس سے پاکستان کو بہت کچھ حاصل ہوگا. تو میری نظر سے یہ دورہ انتہائی اہم بھی ہے، اور پاکستان کے لیے یہ جو آپ نے جن معاہدوں اور یادداشتوں کا ذکر کیا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت بڑی اپرچونٹی میسر آئی ہے، جبکہ انڈونیشیا بھی اس بات پہ ہمیں خوش نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان جیسے اہم ملک کے ساتھ دفاعی، صنعتی اور تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے مزید ان کی کوششیں جاری ہیں. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، اس وقت ہمارا یہ فوکس ہے کہ ہم نے تجارت بڑھانی ہے، اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ خاص طور پہ ہم یہ کوشش بھی کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے کہ اپنا ٹریڈ والیوم جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے. اب جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں اس کی جو ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے دفاعی تعاون بھی آبویسلی اس کو آگے لے کر جائیں گے، اعلیٰ تعلیم کے میدان میں بھی کام ہوگا، پھر صحت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے جو طبی ماہرین ہیں وہ وہاں پر جائیں گے، اسٹوڈنٹس بڑی تعداد میں وہاں پر جائیں گے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تجارت ہے اور ان کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ہاں کتنی پوٹینشیل موجود ہے، خاص طور پر اب جن شعبوں کو اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ ہمیں ڈیٹیلز بتا پائیں، اور اس کے علاوہ کن سیکٹرز میں زیادہ کام کیا جا سکتا ہے؟ جی تھینک یو ناہید. جس طرح رشید صاحب نے کہا کہ دونوں ممالک کا اس سال جو ہے 75th اینیورسری ہے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کی جو ہے، تو یہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور جو ٹریڈ ہے اس نے بڑا سگنیفیکنٹلی انکریز کیا. 2004 تک دونوں ممالک کے درمیان جو باہمی تجارت تھی وہ تقریباً 400-450 ملین ڈالر کے قریب تھی. اس سال جو ہے 2024-25 جو ہے 4.7 بلین ہے، جس میں ہمارا ان کی طرف جو ٹلٹ ہے وہ بڑا کم ہے. تقریباً ہم جو ہے وہ 3.5 بلین ڈالر کی چیزیں منگواتے ہیں ان سے، اور اس میں ہمارا جو سب سے بڑا وہ جو ہے وہ پام آئل ہے یا ایڈیبل آئل ہے وہ وہاں سے لیتے ہیں، جو کہ ہماری ایک بہت بڑی کنزمپشن ہے یہاں پہ. اور اس کے ساتھ ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ اس میں ہم را مٹیریلز کرتے ہیں، فروٹس کرتے ہیں، نٹس کرتے ہیں، سیریلز کرتے ہیں، ٹیکسٹائل کی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. آج جو 7 یا جو ایگریمنٹس ہوئے یا ایم او یوز ہوئے یا یادداشتیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس کو اس میں ٹریڈ کو بڑھانے کا ہمارا آلریڈی جو میکینزم ہے ان کے ساتھ پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے انڈونیشیا کے ساتھ، اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں اور دونوں ممالک اس کے اوپر ان کی جو مختلف کمیٹیز ہیں وہ کر رہی ہیں کام کہ وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہو جائے، جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پوٹینشیل ہے. ہم نے اپنے جو ہیلتھ سیکٹر کے لوگوں کی جو آج آپ نے ذکر کیا، اپنے اسٹوڈنٹس کا وہاں پہ کیا، اس کو آپ 2-3 طرح سے دیکھیں. ایک تو ایک انڈونیشین صدر کا اتنے عرصے بعد پاکستان کا جو دورہ کرنا، ایک پاکستان کی ایسٹ ایشیا یا آسیان کے اندر جو ڈپلومیٹک وہ ہے اس کی بڑی اہمیت کا حامل ہے. پھر یہ ایک تسلسل ہے جو ہے وہ پورا. پھر اس کے ساتھ جو دفاع کے اوپر بات ہوئی، اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کی گفتگو ہوئی، اس میں ٹریننگ کی بات ہوئی، اس میں اکوپمنٹ کی بات ہوئی. اچھا، اور یہ بھی بڑی اہمیت کی بات ہے کہ جو موجودہ صدر ہیں انڈونیشیا کے، یہ ایک ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل ہیں، اور اس سے پہلے یہ اب صدر بننے سے پہلے یہ کوئی 3 سے 4 سال ڈیفنس منسٹر بھی رہے. تو ان کا ڈیفنس کے اوپر اپنا جو آسیان کے اندر اور ایشیا پیسیفک کے اندر جو ایک فوکس ہے، اس میں ایک بڑا ہیوج پوٹینشیل ہے پاکستان کا اور انڈونیشیا کا ڈیفنس کوآپریشن کے اندر. تو میرا خیال ہے اس وزٹ نے جو ہے وہ اس ریلیشن شپ کو سیمنٹ کیا ہے جو 75 سالوں سے تھا. اور رشید صاحب نے بالکل وہ کہا کہ دونوں ممالک کا جو بڑے انٹرنیشنل ایشوز ہیں، OIC کے اندر ہو جائے، یونائٹڈ نیشن کے اندر ہو جائے، غازہ کے اوپر جو ہے وہ دونوں کا ایک یونانیمس ویو ہے، کشمیر کے اوپر وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک کنٹینیوشن آف وہ ہے اور اپ گریڈیشن آف آر ریلیشن شپ ہے. میرا خیال ہے پاکستان کی فارن پالیسی کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ فتح ہے کہ ہم ایسٹ ایشیا کے اندر بھی جو ہے اب دوبارہ سے جو ہے وہ آ گئے ہیں.
اور ان کے بڑے ممالک آسیان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو انڈونیشیا از ون آف دا ٹاپ کنٹریز، فلپینز اور اس کے بعد جو ہے تو یہ دو وہ بڑے ملک ہیں جن کے دونوں کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو شنیلا میں چاہوں گی کہ جو ہم ٹریڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جن سیکٹرز میں اب جو ایم او یوز سائن ہوئے ہیں اس حوالے سے اگر آپ بات کرنا چاہیں، اور ویسے اگر اوور آل دیکھا جائے تو علاقائی اور عالمی امور پر بھی ہمارا سٹانس جو ہے وہ سیم ہی نظر آتا ہے، وہ ایک جیسا ہی ہے، پرانے تعلقات بھی ہیں۔ کشمیر اور غزہ پر جو ہے وہ تفصیلی تبادلہ خیال بھی ہوا ہے اور ہمارا ایک ہی موقف ہے، اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے خلاف ورزیوں کی بھی مذمت کی گئی ہے، اور یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں یہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں اور قربت میں مزید اضافہ بھی کرتی ہیں، لیکن اب ان تعلقات کو ایک نئی جہت پر لے کے جایا جا رہا ہے، اور یہ جب پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے مشترکہ اس میں بھی اس کا اعادہ کیا گیا ہے کہ تجارت بھی بڑھائی جائے گی اور ان تعلقات کو مزید بلندیوں پر لے کر آیا جائے گا۔ کتنا پازیٹیو دیکھ رہی ہیں آپ اس کو؟ بہت شکریہ ناہید۔ بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو ممالک ہیں ان سب کا آج کل کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ تجارتی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑھ سکے وہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ملک کے اندر ترقی تبھی ہوتی ہے جب معیشت بہتر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے معیشت بہتر ہوگی تو آپ کے ملک کے اندر اپرچونٹی زیادہ سے زیادہ روزگار کی کریٹ ہوگی، روزگار لوگوں کو ملیں گے تو پھر لوگوں کا لائف سٹائل تبدیل ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے لائف سٹائل سے جب مطمئن ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ملک ترقی کی طرف مزید گامزن ہو جا رہتا ہے۔ تو جو موجودہ جو رجیم ہے ہماری، ان کی ہمیشہ سے کوشش یہی رہی ہے کہ جتنی بھی زیادہ معیشت کو ہم ترقی دے سکیں اتنی زیادہ وہ کوشش کرتے ہیں۔ ان کے سارے سفارتی تعلقات کو اگر دیکھا جائے تو اس کی پالیسی یا بنیاد یہی ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ ہم ممالک کو انگیج کر سکے تجارتی لحاظ سے تو وہ کرتے ہیں۔ انڈونیشیا میں بھی دیکھیں بہت اپرچونٹی ہے، اب بھی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے نا آسیان کی، دیکھیں آسیان کا سب سے بڑا وہ ملک ہے، تو ہم انڈونیشیا کے ساتھ ہماری جو تجارت ہے ان کی فگرز انہوں نے بتائی ہے، اس میں برآمدات جو ہوتی ہے ہماری وہ کم ہے، درآمدات زیادہ، تو پاکستان کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مزید بہتر کریں، برانڈنگ کریں، بجائے اس کے کہ را مٹیریل جاتا ہے ہم تیار ملبوسات وہاں پہ لے کے جائیں۔ ہماری اس وقت جو فارماسوٹیکل انڈسٹری ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر جو لوکل مارکیٹ وہ 1 کھرب تک جا چکی ہوئی ہے، تو انڈونیشیا کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہم سستی ادویات کا وہاں پہ کریں اور انڈونیشیا کو ہم گیٹ وے بنائیں آسیان تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ آسیان کے ساتھ ابھی تک ہمارا مسئلہ یہ کہ $10-12 کی ہماری ان کے ساتھ تجارت ہے، لیکن اس میں بھی درآمدات زیادہ ہے، برآمدات کم ہے، کیونکہ برانڈنگ کمزور ہے، ہمارے ان کے B2B جو ہے وہ رابطے نہیں ہے، مشترکہ وینچرز بہت کم ہیں، پھر جو ہمارا سی پیک ہے وہ وسط ایشیا اور مشرق وسطیٰ تک بھی رسائی ان کو دے سکتا ہے۔ تو پاکستان کو برانڈنگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، B2B رابطے بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنی جو چیزیں ہیں جو اس کی مارکیٹنگ زیادہ بہتر کریں، تو ہماری برآمدات جتنی زیادہ بڑھے گی اتنی ہی زیادہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ بہتر ہوتے جائیں گے، اور جو ہمیں انحصار کرنا پڑتا ہے قرض کے اوپر یا کبھی عالمی بینک کے IMF پہ وہ کم ہوتا جائے گا، اور پاکستان خود بخود خود کفیل ہوتا جائے گا اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو لے کر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو ممالک تعلقات ہمارے قائم ہو رہے ہیں انڈونیشیا سے جتنے زیادہ بہتر ہوں گے اتنا ہی ہم آسیان کی طرف جائیں گے اور زیادہ بہتر جو ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہو سکیں گے۔ دوسرا آپ نے بات کی کشمیر اور غزہ کے اوپر، دیکھیں 75 سالہ ہمارے تعلقات ہیں انڈونیشیا کے ساتھ، پاکستان کا اور ان کا موقف ہمیشہ غزہ پہ کشمیر پہ ایک ہی رہا ہے۔ غزہ کے اوپر جب ملاقات بھی ہو رہی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو ایک ہی موقع پہ سب بات کر رہے تھے کہ جی وہاں پر 2 ریاستی فارمولہ جو ہے وہ کام کرے گا، سب سے پہلے وہاں پہ جنگ بندی کی جائے، اس کے بعد وہاں سے اسرائیل کی فوجوں کا انخلاء ہونا چاہیے، اس کے بعد وہاں پہ جو فلسطینی ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، ان کو ان کی اپنی ریاست ملنی چاہیے۔ تو وہ جو پیس ایکارڈ ہوا تھا اس کے اوپر پاکستان کو انڈونیشیا کا موقف ایک ہی ہے، اور میرا خیال میں کہ جتنے مسلم ممالک ہیں ان سب کا موقف وہی ہے جو پاکستان کا موقف ہے کہ غزہ کے اندر امن بحال ہونا چاہیے اور فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ تو ہمارے جو تعلقات ہیں انڈونیشیا کے ساتھ وہ تجارتی بھی ہیں، دفاعی بھی ہیں، اور یہ بھی کہ ہمارا کشمیر کے اوپر اور فلسطین کے اوپر سٹانس ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ کی نظر میں کتنا اہم یہ وزٹ ہے، اور جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ اس وقت کیا رائے رکھتے ہیں، کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے؟ کچھ اہم چیزیں جو ڈسکس ہوئی ہیں صحت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اور منشیات سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، دفاعی تعاون کو بھی مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور دونوں ممالک جو ہیں ہم وہ تاریخی طور پر جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت کو بھی یہاں پر اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ OIC D8 میں قریبی تعاون جو ہے اس پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ اوورآل بھی اگر دیکھا جائے تو ہمیں بہت زیادہ سملیرٹیز نظر آتی ہیں دونوں ممالک میں۔
नाहिद मुझसे बात कर रही है? जी जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, दोस्तों ने बड़ी जामियत से सारा पाकिस्तान इंडोनेशिया के ताल्लुकात की जेतों को, मुख्तलिफ जेतों को बयान कर दिया है। मैं इसके 2-3 पहलुओं की तरफ तवज्जो दूंगा। जी पहली बात, ये जो 2013 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनी, हाँ हाँ उसमें एक पॉलिसी इख्तियार की गई, लुक ईस्ट लुक अफ्रीका। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत ममनून हुसैन साहब जब प्रेसिडेंट थे तो अफ्रीका नाइजीरिया तशरीफ ले गए और वहाँ JF-17 थंडर और दीगर जो हमारे प्रोडक्शन थी उनका एक मुआहदा भी हुआ और वो मामला आगे कामयाबी से आगे चल रहा है। हाँ और लुक ईस्ट पॉलिसी का मामला जो था वो जब एक सियासी इंतशार पैदा हुआ तो उसमें वो रुक गया। अब जब ये हुकूमत इस्तेहकाम की तरफ गामजन और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो रहा है तो अब हुकूमत पाकिस्तान ने उसी पॉलिसी को दोबारा यानी कंटिन्यू कर दिया है और इस सिलसिले में इंडोनेशिया के सदर का ये जो दौरा है ये बड़ी गैर मामूली अहमियत रखता है। आपने बताया और दुरुस्त बताया कि तिजारत, दिफा, तालीम और सेहत के मौज़ूआत से मुतालिक दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के मुआहदों पर और MOUs पर दस्तखत हुए हैं। ये इन मुआहदों की यानी जिसमें कितनी तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा, कितना मुख्तलिफ शोबाजात में हमारे यहाँ से बरामद किए जाएंगे टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स या अद्वियात, वो एक अलग मामला है। हमें उसकी थीम पे जाना चाहिए। उसकी थीम ये है कि बाहमी इन्हिसार, उन ममालिक के दरमियान, उन बिरादर ममालिक के दरमियान बाहमी इन्हिसार जो एक मिजाज रखते हैं, जिनके मफादात मुश्तरक हैं, जिनके अहदाफ मुश्तरक हैं, आलमी सतह पर मुस्लिम दुनिया के मसाइल के ताल्लुक से और बाहमी एक दूसरे के साथ ताल्लुक के ज़िम्न में। तो ये है उसकी बुनियाद। और ये इस बुनियाद का मतलब क्या है? मतलब यह है कि उन ममालिक पर, उन खित्तों पर इन्हिसार कम किया जाए जो आपके लिए मुश्किल हैं, जो आपके लिए मसाइल पैदा करते हैं। ये हुई आपकी तिजारत की, सेहत की और दिफा की पॉलिसी। जो सकाफत का मसला है, पूरी मुस्लिम दुनिया में भी और थर्ड वर्ल्ड में भी सकाफत के बड़े संगीन मसाइल पैदा हो गए हैं और ख़ास तौर पर इंटरनेट और ये जो सोशल मीडिया की एक बूम आया है उसके नतीजे में थर्ड वर्ल्ड और मुस्लिम दुनिया में ऐसी सकाफतें उसमें जगह बना रही हैं जो अजनबी हैं, जिनकी वजह से हमारी नई नस्लों की तरबियत के मसाइल पैदा हो गए हैं, हमारे नज़रियाती मसाइल पैदा हो गए हैं। वो बाज़ ऐसी बुनियादी चीज़ों को हिट कर रही हैं जिनकी वजह से मुआशरे तलातुम का शिकार हैं, हर मुआशरा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इंडोनेशिया या मुस्लिम दुनिया के दीगर ममालिक और पाकिस्तान के दरमियान हम सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग़ देते हैं तो उसके नतीजे में आप अपने समाज को और अपने जो मुआशरती ठीक है, कोई टेक्निकल इशू बुनियाद है उस समाज की मुआशरती हाँ हम सुन नहीं पा रहे हैं। जी जी आगे चलते हैं। ये बड़ा अहम दौरा है जिसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ और भी बड़े अहम मौज़ूआत हमारे पास पाकिस्तान की ख़ास तौर पर इकॉनमी के हवाले से जो मौशी इस्लाहात की जा रही हैं, जो इस वक्त हमें एतमाद नज़र आ रहा है, उसके हवाले से हम चाहते हैं कि गुफ्तगू करें। पहली खबर तो हमारे पास ये है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 1.2 अरब डॉलर के फ़ंड जो हैं वो जारी कर दिए हैं, जो पाकिस्तान की दुरुस्त मौशी समत का अक्कास है। और ऑब्वियसली ये बड़ा अहम है और इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने तवानाई, टैक्स और मौशी इस्लाहात जो हैं वो बर वक्त नाफिज की हैं, पैदावार बेहतर रही है, मुसाफकत में इजाफा हुआ है और सैलाब के बावजूद पॉलिसीज़ का जो तसलसल है वो बरकरार रहा है। इसकी खासी डिटेल्स हैं जो आगे जाके हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, इसका इम्पैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की है इस हवाले से, उन्होंने ये कहा है कि IMF का जो इत्मीनान है, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, मौशी टीम और रियासती इदारों की मुश्तरका काविशों का एतराफ़ है और इसके अलावा मौशी इस्लाहात के नफाज में फील्ड
مارشل سید عاصم منیر صاحب کا کردار کلیدی رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو بیرونی قرضوں سے نجات دلائیں۔ اس خبر کے ساتھ ہی ایک اور جڑی ہوئی خبر یہ ہے کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے یہاں پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ 2 ماہ کے بعد ایک دن میں 1 ارب شیئرز کی جو ہے وہ تجارت ہوئی ہے، اور 1,69,000 جو کا ایک نیا سنگ میل جو ہے وہ عبور کیا ہے پاکستان سٹاک مارکیٹ نے۔ بلند ترین سطح پر اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، جو انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے اس خبر کے ساتھ۔ لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور بھی خبر موجود ہے جو میں چاہوں گی کہ مختصراً اس پر بھی ہم بات کریں، کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ اس ضمن میں بہت اہم ہے، اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں شفافیت میں اضافہ ہوا ہے اور کرپشن میں کمی کی اس رپورٹ نے تصدیق کی ہے، اور پاکستان کے 66% شہریوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے اپنے جو کام ہیں اس کے لیے انہیں رشوت نہیں دینا پڑتی، اب جو ہے معاملات زیادہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، زیادہ ٹرانسپیرنسی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں یہ چاہوں گی کہ اس پر ہم گفتگو کریں، ہمارے جو پانل ہیں وہ اپنی اس پر رائے دیں گے۔ صافی صاحب، اگر ان سب چیزوں کو اکٹھا جوڑ لیا جائے، وزیر اعظم صاحب نے جو گفتگو کی ہے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بہت اہم ہے، IMF کے حوالے سے دیکھیں، اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت ہمیں بڑا پازیٹیو نظر آ رہی ہے اور ایک درست ڈائریکشن کی طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی سمت ہے۔ جی ناہید، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ درست سمت میں ہیں، اور یہ تمام جو 3 موضوعات آپ نے جس کا احاطہ کیا اپنے سوال سے پہلے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں اگر ایک بھی مسنگ لنک ہوتا تو یہ جو ہم آج بحث کر رہے ہیں اور آپ نے جو سوال رکھا ہے وہ پھر اس سوال کا جواب نیگیٹو میں ہوتا۔ لیکن پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی درست سمت میں جا رہی ہے۔ اس کی پہلی مثال تو یہی ہے کہ IMF کا $1.2 بلین کا پاکستان کو نیا ٹرانچ دینے کا جو منظوری ہے، یہ اس بات کی غمازی ہے کہ IMF مطمئن ہے، اور IMF کوئی خیرات میں پیسے نہیں بانٹتا۔ IMF کو یہ بات نظر آئی ہے، پاکستان کے اکانومی میں وہ پوٹینشل نظر آیا ہے کہ یہ پیسے ان کو واپس مل پائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو IMF نے کچھ ابتدائی تفصیلات جاری کیے ہیں وہ بھی حوصلہ افزا ہے کہ پاکستان کی اکانومی تو ایک تو درست سمت جا رہی ہے، دوسرا جو IMF نے پاکستان کی جو سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے جو گول سیٹ کیے تھے اس میں پاکستان نے پیش رفت کی ہے اور IMF کے شرائط کو پورا کیا ہے۔ گوچے قرضہ لینا خصوصاً IMF اور ورلڈ بینک جیسے اداروں سے مقروض ہونا وہ کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک کے لیے زیادہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ حکومت کیوں کر گئی ہے IMF اور ورلڈ بینک کے پاس۔ آج سے 4-5 سال پہلے جو اکانومی کی حالت تھی وہ اس مجبوری کے تحت گئے تھے کہ ملک دیوالیہ نہ ہو اور ملک میں جو ہے روزگار چلے۔ تو ایک تو یہ ہوا ہے کہ IMF اب مطمئن ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ IMF کی منت اور ترلے کیے جاتے تب بھی ہمیں $1 ارب نہیں ملتے، اور اب ایک آٹو سسٹم کے تحت مسلسل جو IMF نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اپنے مقررہ وقت پہ وہ رقومات IMF جاری کرتا ہے، تو یہ حکومت کی ایک کامیابی ہوئی۔ لیکن ہم اس کو بڑی اور سسٹینیبل کامیابی تب سمجھیں گے کہ جس طرح وزیر اعظم صاحب نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے جو جاری پروگرام ہے IMF کا، یہ پاکستان کا آخری پروگرام ہوگا، اور اب تک ہم وزیر اعظم صاحب کے ہمیں اس دعوے پہ یقین ہے۔ اس قرضے کے نتیجے میں ہوا کیا کہ بیرونی ادائیگیوں کا بوجھ قومی خزانے پہ کم ہوا ہے، معاشی رفتار اصلاحات کی رفتار جو ہے وہ برقرار رہے گی، اور روپے پہ جو دباؤ ہے وہ بھی نسبتاً کم رہے گا۔ تو یہ 1.2 ارب کی جو ایک قسط ہمیں ملنے جا رہی ہے، یہ تو اس کا میں نے پس منظر اور پیش منظر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہے کہ 2 جو اور نکات ہیں اس پہ بات کریں، اگر آپ اس کو بھی رسپونڈ کریں۔ جی،
دوسرا یہ ہے کہ معاشی اصلاحات کے حوالے سے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو رپورٹ جاری کی ہے وہ بھی اسی سے جڑی ہوئی بات ہے، اور آپ نے جو ابتدائیہ میں کہا ہے کہ 66% شہری یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا معاشی رخ بھی اور سمت بھی صحیح ہے، اور اس وقت جو اکنامک کی حالت ہے، کرپشن میں جو کمی ہے یا کرپشن پہ جو قابو پانے کی جو حکومت کا وعدہ ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ گوچہ اب بھی بہت کچھ کرنے کو ہے، لیکن جس رفتار سے ماضی قریب میں پاکستان میں کرپشن کی شرح بلند جا رہی تھی، اگر وہ اپنی جگہ پہ بھی رکی ہے تو یہ بھی حکومت کی معاشی ٹیم کی کامیابی ہے، اور یہ حکومت کی معاشی مینجمنٹ کی ایک عکاس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل آصف منیر صاحب کا جو کردار کی وزیر اعظم صاحب اور حکومت جو تعریف و توثیق کر رہی ہے وہ بھی بے جان نہیں ہے۔ اگر عسکری قیادت سیاسی حکومت کا ساتھ نہ دیتی تو سمگلنگ کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے، جو منشیات اور ٹیرر کا جو نیکسس ہے، جو غیر قانونی طور پر جو بارڈر پہ جو تجارت ہو رہی تھی اور پاکستانی خزانے کو جو نقصان پہنچ رہا تھا، اور سب سے بڑھ کے SIFC جیسے اداروں کے ذریعے کاروباری طبقات کا اعتماد بحال کرنے میں عسکری اداروں نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس کی ایک جو معمولی جھلک تھی آج کی سٹاک مارکیٹ میں تیزی کو ہم اس کا ریفلیکشن کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ IMF کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ obviously جب تک انہیں اعتماد نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ کچھ چیزوں کی ہم نے نشاندہی کی ہے، میں یہ چاہوں گی کہ ذرا آپ اس کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا، اور یہ جو اس وقت رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی تھینک یو ناہید، یہ ساری چیزیں جو ہے نا انٹر ریلیٹڈ ہیں، ایگزیکٹلی، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس کی گورننس کے اوپر اس کے جو انٹرنیشنل انڈیکسز ہیں اس پہ کہہ رہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی بڑھ رہی ہے، کرپشن کا خاتمہ ہو رہا ہے، جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر ریفارمز آ رہی ہیں، جو ہمارا معاشی جو سلسلہ ہے FBR کا یا فیڈرل اس کا ریونیو کا جو ہے اس میں اسٹرکچرل ریفارمز ہو رہی ہیں، تو یہ اس کے گورننس کو جو ہے سپورٹ کرتی ہے۔ جس طرح ابھی رشید صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ ہمارا کوئی 27واں 28واں پروگرام ہے جو ہم لے رہے ہیں، اور اس دفعہ جو ہم نے سپٹمبر 2024 میں یہ لیا تھا، یہ تقریباً 4.25 سال کا تقریباً $7 بلین کا یہ پروجیکٹ وہ ہے، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلٹی EFF کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں دوسرا وہ ملا ہے وہ ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسیلٹی ہے، جو $200 ملین ہمیں ملے۔ یہ اس وجہ سے ملے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے ان ملکوں کے اندر شمار ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جو ہے کلائمیٹ سے افیکٹڈ ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کے جو ہمارے فلڈز تھے جو انہوں نے ہیوک کریٹ کیا، اس کی ابھی تک جو ہے ریکارڈڈ ہسٹری میں مثال نہیں ملتی کہ کتنا بڑا پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوا۔ $30 ارب سے زائد بتایا جا رہا تھا، اور اس وقت ہم نے یہ جو ہے وہ یہ پروگرام ہے IMF کے ساتھ سٹارٹ کیا، جس میں ہم نے ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کی بات کی، گرین انیشیٹو کی بات کی، جس میں واٹر ریسورس ایفیشنسی کی بات کی۔ تو پاکستان نے جو پچھلے 1 سال میں ان چیزوں کے اوپر کام کیا، IMF نے اس کو ایگری کیا اور کہا کہ یہ بہت جو ہے مثبت سمت میں جا رہے ہیں، اس لیے وہ $200 ملین کی فیسیلٹی جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کی گئی۔ $1 ارب جو ہے وہ ہمیں ہمارا جو پرانا پروگرام تھا اس کے اوپر ملے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر آپ کمبائن کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو سفارتکاری ہے وہ ایک بڑی پازیٹیو سمت میں جا رہی ہے، آپ کے ملک میں جو ہے وہ کرپشن کا جو انڈیکس ہے وہ کم ہو رہا ہے، گورننس کے جو آپ کے انڈیکسز ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں کا جو ہے اعتماد حکومت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کا آپ ایسٹ سے لے کے ویسٹ لے لیں، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آسیان کا ذکر کیا، سب سے بڑی جو اکانومی اس وقت آسیان کی یا جو سب سے دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک ہے وہ آپ کو وزٹ کر رہا ہے، آپ کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات، آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات، آپ کے UAE کے ساتھ تعلقات، آپ کے چین کے ساتھ تعلقات، آپ کے یورپین یونین کے ساتھ تعلقات۔ تو میرا خیال ہے کمبینیشن آف تھنگز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو ڈائریکشن ہے، گورنمنٹ کی جو ایفرٹس تھیں وہ اب رنگ لانا شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں ٹریجیکٹری جو ہے بڑی پازیٹیو اس کی طرف جا رہی ہے، اور یہ ساری جو رپورٹس ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔
शनीला, मैं चाहूँगी आप भी इसी को रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन इसके साथ साथ ये ऐड कर लेते हैं हुकूमत के जो हुकूमती तर्जुमान हैं, आज उन्होंने गुफ्तगू की है, अकील मलिक साहब हैं, दानियाल चौधरी, उन्होंने ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है ये इस चीज़ को साबित करती है कि मुल्क की मौशी समत जो है वो दुरुस्त जानिब गामजन है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत की पॉलिसीज़ जो हैं वो उसकी वजह से भी ये सारी हमें बेहतरी नज़र आ रही है। साथ साथ अपोजिशन के हवाले से उन्होंने बात की, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, कि उनको अब इस तमाम तर चीज़ में एक मस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है, ताकि ये सारी चीज़ें जिनका एक हम तसलसल देख रहे हैं, जो पॉलिसीज़ इस वक्त बेहद कामयाब हैं, इनको मज़ीद जो है वो कामयाबी मिले। बात ये नाहिद कि जो हुकूमत है जब वो अपोजिशन में भी थी और पीटीआई की हुकूमत थी, वो तो उस वक्त से ही उनको ये बात कह रहे हैं कि जी मईशत के ऊपर आए बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन पीटीआई ने कभी भी किसी मुस्बत काम के लिए हुकूमत का साथ नहीं दिया। चाहे वो हुकूमत में हो तो अपोजिशन का साथ दें या अपोजिशन में होते हुकूमत का साथ दें। IMF का खत इन्होंने लिखे ये कर्जा कि पाकिस्तान को कर्जा ना मिले, और उसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर इनका जो किरदार देख लें कि कभी उन्होंने कोई भी किसी भी कानून साजी के अंदर जिसमें मुल्क की बेहतरी हो साथ नहीं दिया। तो हुकूमत, जाहिर है हुकूमत की ये कोशिश हमेशा यही होती है कि तमाम लोगों को साथ लेकर चलें, क्योंकि इस वक्त मुल्क की एक सिमत जो है मुतय्यन कर दी गई है, और उसके बेहतरी जो आ रही है उसकी तस्दीक हमें IMF की तरफ से जो सेकंड हमें ट्रांच मिली है उससे पता चल रहा है कि उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान ने जिस चीज़ों के ऊपर एग्री किया था पाकिस्तान उसके ऊपर अमल कर रहा है। अभी आप देखें कि मुल्क के अंदर सैलाब इतना आया और उसके बावजूद पाकिस्तान ने जो था अपने मामलात को ठीक रखा है। टैक्स का रेवेन्यू जो है उसका दायरा कार बढ़ाया गया है, टैक्स जो है वो ज्यादा नेट में इजाफा हो गया, लोग उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जा रहा है। जो आज बिलावल भुट्टो भी कह रहे थे कि सेल्स टैक्स सूबे जो इकट्ठे कर रहे हैं तो वो जो उनको टारगेट दिया गया वो उससे ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि सूबे भी हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। अब उसमें यही हुकूमत की ख्वाहिश है ना कि जो KPK की हुकूमत है वो भी हमारे साथ इसमें मिलकर काम करे, क्योंकि देखिए KPK के अंदर मैशत के चैलेंज के अलावा दहशतगर्दी का चैलेंज भी है कि वहां पे दहशतगर्दी से भी निपटना है, और दहशतगर्दी की वजह से ही मुल्क की जो मैशत संभल रही है वो मजीद लड़खड़ा सकती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की देखें जो रिपोर्ट है वो IMF के साथ इसलिए इंटरलिंक है कि जो एक रिपोर्ट आई थी IMF की जिसने उसने पाकिस्तान के इदारों के अंदर जो गवर्नेंस के इशू थे, जो करप्शन के मामला थे, उनकी निशानदेही की थी, लेकिन और उसके साथ उन्होंने बताया, और ये हुकूमत ने खुद करवाया था। एक तो बड़ा इसको लेकर प्रोपेगेंडा किया गया कि जी IMF की रिपोर्ट आ गई, IMF ने करप्शन की निशानदेही कर दी, जो रिकवरी हुई थी उसको करप्शन के खाते में डाला जाता, हालांकि ये रिकवरी इस हुकूमत ने करवाई थी करप्शन की, लेकिन ये रिपोर्ट हुकूमत के कहने पे बनाई गई थी। हुकूमत ने खुद कहा था, IMF और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर पाकिस्तान के तमाम अदारों का जायजा लिया और बताया कि कहां कहां पे कमियां हैं, तो उसके ऊपर अब काबू पाया जा रहा है, गवर्नेंस को बेहतर किया जा रहा है। इसी वजह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट सामने आई है कि जिसमें 66% लोग ये कह रहे हैं कि जब वो किसी सरकारी अदारे में काम के लिए जा रहे हैं तो उनसे कोई रिश्वत नहीं ली जा रही है। 40% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि हमारी कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल IMF की रिपोर्ट ये इस चीज की गमाज है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है उसका जो फोकस है मईशत के ऊपर वो उसको लेके बिल्कुल चल रही है। देखें जो IMF की पॉलिसीज थी या जो IMF की शराइत थी बड़ी कड़ी थी, उसकी वजह से इलेक्शन के अंदर कुछ उनका नुकसान भी हुआ कि काफी ज्यादा उनका वोटर नाराज भी हुआ उसको पे, क्योंकि जाहिर महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी, बड़ी सख्ती हुई, टैक्स बढ़े थे। लेकिन आज हमें नजर आ रहा है कि वो जो सख्त फैसले उस वक्त किए गए थे आज उनके समरात मिल रहे हैं कि पाकिस्तान का ज़र मुबादला के ज़हायर जो है सो मुस्तहकम है। वरना ये होता था कि हमारे पास 2 या 3 हफ्तों के लिए इंपोर्ट के लिए हमारे पास मौजूद होता था ज़र मुबादला, लेकिन आज जो IMF की शराइत थी कि 3 महीने का आपके पास होना चाहिए ज़र मुबादला के ज़हायर इंपोर्ट बिल के लिए, वो मौजूद है। टैक्स का जो उन्होंने बात की थी वो हो रही है, गवर्नेंस की जहां पे उन्होंने कमियों की खामियों की निशानदेही की थी उसके ऊपर काम हो रहा है, तो ये इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है। इसी पे मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब आप भी अपनी राय हमें दीजिएगा। तमाम जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं रिगार्डिंग इकोनॉमी, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? सरमायाकार जो हैं उनका एतमाद बहाल हो रहा है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है उसमें उसका रिफ्लेक्शन हमें आज नज़र आया। IMF ने जो बताया है इस हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से, वो भी बहुत हौसला अफजा है। फिर ये जो रिपोर्ट है ये बहुत अहम है। अगर इकट्ठा इन सबको किया जाए तो आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, देखिए किसी मुल्क के इक्तिसादी इंतजाम की और कामयाबी की 5 चीजें जमानत होती हैं। पहली
کہ ریاست کی ڈائریکشن ایک ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے تمام ادارے ایک ڈائریکشن میں کام کر رہے ہوں, مختلف ڈائریکشنز نہ ہو. مختلف ڈائریکشن کی وجہ سے سب سے پہلے معاشی انتظام بالکل تتر بتر ہو جاتا ہے, جس کا مشاہدہ ہم گزشتہ برسوں میں کر چکے ہیں. دوسری, ریاست کی سمت واضح ہو کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے اور کس انداز میں کام کرنا ہے اور کس کی لیڈرشپ میں کام کرنا ہے. تیسرا, ریاست کی مشینری جو ہے درست انداز میں کام کر رہی ہو, اس کے کام کرنے کا اسٹائل ٹھیک ہو اور اس میں پرابلمز نہ ہو, ہے نا. اور چوتھا یہ ہے کہ کرپشن فری سوسائٹی ہو. اور پانچواں یہ ہے کہ عوام مطمئن ہو. اب آئی ایم ایف نے جو پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے, اس کے باوجود اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے اندر سے ایسے ایلیمنٹس موجود تھے جو آئی ایم ایف کو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے, اور ایسے ایلیمنٹس بھی یہاں موجود تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے, ہمیں ڈیفالٹ کر جانا چاہیے. اس کے باوجود پاکستان پر آئی ایم ایف نے اعتماد کیا اور یہ بتایا کہ پاکستان کی جو کارکردگی ہے وہ بہتر سمت میں جا رہی ہے, اور اس کے باوجود جا رہی ہے کہ گزشتہ برس بہت ہی بھیانک سیلاب آئے, اس کے باوجود پاکستان کی جو معیشت ہے وہ درست سمت میں ترقی کرتی ہوئی دکھائی دی. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اس سارے پروسیس کو کرپشن فری سمجھتے ہیں. اور تیسری اور آخری بات یہ کہ عوام کو اس پروسیس پر اعتماد ہے. یہ جو 5 چیزیں ایک ساتھ, یہ خوش قسمتی ہماری جو جمع ہو گئی ہے, یہ ہماری ریاست کی کامیابی کی ضمانت ہے. پاکستان کے عوام جن مسائل کے شکار رہے ہیں گزشتہ برسوں میں, اس سے نکلنے کی ضمانت ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان معاشی استحکام کی طرف جا رہا ہے. اور اگر جو ملک جو سوسائٹی معاشی استحکام کی جانب جاتی ہے وہ بالآخر سیاسی استحکام کی جانب جاتی ہے. اور اس کے نتیجے میں اگر سوسائٹی میں کوئی ٹیررزم ہو یا کوئی بیرونی جارحیت ہو تو اس کا مقابلہ نہایت مؤثر طریقے سے کر سکتی ہے. یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہو یا ٹرانسپیرنسی کی, وہ ہمیں یہ خبر دے رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی اچھی خبر تھی معاشی میں جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ سالوں میں ہم نہ صرف معاشی طور پر معاشی میدان میں بڑے کمزور رہے, بہت مشکلات کا شکار رہے. جو کرائسس ہم نے وہاں دیکھا وہ ہمیں سفارتی میدان میں بھی نظر آیا. پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ اس کو تقریباً بند گلی میں پہنچا دیا گیا تھا. لیکن اب جو کامیابیاں ہمیں سفارتکاری کے حوالے سے مل رہی ہیں وہ ہم اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. اس حوالے سے ایک بڑی اچھی رپورٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے. فارن پالیسی کی یہ رپورٹ ہے جس میں پاکستان امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان کی سب سے زیادہ کامیاب سفارتکاری ہمیں نظر آئی ہے, اور اس وقت پاکستان نے اپنی تاریخ کے سب سے مؤثر اور کامیاب سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں. پاکستان کی فوری, بروقت اور نتیجہ خیز سفارتکاری نے اسلام آباد کی پوزیشن جو ہے, یہ پوزیشن واشنگٹن میں غیر معمولی حد تک مضبوط کر دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, چیف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر اور ٹرمپ کے درمیان مضبوط اس وقت ہمیں ذاتی کیمسٹری نظر آ رہی ہے. اور پاکستان نے جو جنگ جیتی ہے بھارت سے وہ بھی اس میں بڑا اہم اس کا کردار ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی بھی موقع ایسا گنواتے نہیں ہے جس میں وہ پاکستان کی کامیابی کا اور بھارت کی ناکامی کا تذکرہ نہ کرتے ہوں. اس کے علاوہ اس وقت جس طرح سے تعاون بڑھایا جا رہا ہے, جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. صافی صاحب, میں آپ کی طرف وقت تھوڑا کم ہے لیکن میں چاہوں گی ایک بڑا ٹاپک ہے, اس کو سمو دیجیے گا. جی, پاکستان نے واشنگٹن میں حالیہ دنوں میں اپنے اسٹریٹجک وزن میں اضافہ کیا ہے, اور پاکستان نے امریکہ کے اندر اپنے اثر رسوخ میں نمایاں جو اس میں ایک پیش رفت ہے اس کا قابل ہوا ہے. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہو یا وزیر اعظم صاحب کی ملاقاتیں ہو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے, یہ تمام انتہائی اہمیت کے حامل نکات ہے. اور اس کے علاوہ امریکہ کا $500 ملین کے ذریعے پاکستان کے مائنز اینڈ منرل سیکٹر میں ان
انٹری نے پاکستان کو پاکستان کے اکنامک سچویشن کو ایک نئی جہت دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرپٹو فلو ہے اور کرپٹو کرنسی میں دونوں ممالک کے درمیان جو اس وقت رابطے ہو رہے ہیں، اس نے بھی پاکستان کو ایک نئی فائنانس ونڈو کھولنے میں مدد کی ہے۔ تو یہ بالکل اس رپورٹ سے 100% اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت بلندیوں پہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں امریکہ کے ساتھ اس قدر قربت کے باوجود پاکستان نے سفارتی توازن وہ بھی حاصل کیا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے۔ ہمایوں صاحب، آپ اس خبر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنی بڑی یہ خبر ہے؟ ایک دور ایسا بھی تھا جب ایک فون کال کا انتظار کیا جاتا تھا، اور اب نام لے لے کے تعریفیں کی جاتی ہیں۔ دیکھیں، یہ جو فارن پالیسی کا جو آرٹیکل تھا، ٹرمپ پیوٹ ٹو پاکستان، یہ ایک بڑا اس کا جو ورڈنگ ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، جو اس کا ٹائٹل ہے اس رپورٹ کا۔ اس سے پہلے اگر وہ آپ اوباما کے ٹائم پہ دیکھیں تو اس وقت ایشیا پیوٹ کی پالیسی آئی تھی، جس میں انڈیا کو جو ہے وہ ایشیا کے اندر زیادہ کیا گیا تھا۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ 2025 کے اندر ملٹیپل میٹنگز فیلڈ مارشل کی، پرائم منسٹر کی، ہمارے جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں ان کی، ہمارے فارن سیکٹری کی، ان کی ہوئی۔ اس کے بعد پھر ہمارے جو ڈیلیگیشنز وہاں پہ گئے تو ان کو جو ایکسیس ملی، اور پھر انڈیا کی سائڈ سے جب جے شنکر صاحب گئے تو ان کو جو ایکسیس ملی ان کے کانگریس کے ساتھ، وہ بڑی سب کے سامنے۔ تو یہ بڑا واضح تھا کہ پاکستان نے اس سال کے اندر جو اپنی ڈپلومیٹک مینوورنگ کی، موسٹ نان نیٹو ایلائی کا جو سٹیٹس دوبارہ ریوائیو کیا، اس نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان نے باوجود اس کے کہ ایک مڈ ٹرم یا میڈیم پاور ہونے کا ساؤتھ ایشیا کے اندر، اپنے آپ کو ری اسرٹ کر لیا کہ آپ افغانستان سے چلے گئے، لیکن آپ کی اہمیت اس وقت بھی اتنی ہی ہے جتنا آج سے 20 سال پہلے جب یہ ساری قوتیں یہاں پہ تھیں۔ ٹھیک ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، 1 منٹ ہے شلیل آپ کے پاس۔ What's your take on it؟ بات یہ ناہید کہ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے کس وقت کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، کس ملک کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم اپنی سفارتی کامیابی کے عروج کے اوپر ہیں کہ تمام ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو جائے، چاہے وہ چین ہو جائے، چاہے وہ امریکہ ہو جائے، چاہے وہ مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک ہو جائے، کیونکہ ان کا فوکس ہی ایک ہے کہ آپ نے تمام ممالک کو انگیج کرنا ہے، پاکستان کے اندر سرمایہ کاری لے کے آنی ہے، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو دوسرے ممالک کو جا کے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے آج ہم اپنی سفارت کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ کو پتا ہے وہ بھی پلیز 30 سیکنڈز پہ بتا دیجیے۔ اچھا دیکھیے، ہم نے جو پانچوں دوستوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 4-5 اصول جس ملک کے ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کی پھر اندر بھی قدر ہوتی ہے اور باہر بھی قدر ہوتی ہے، اور آپ یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات تو بہتر ہوئے سو ہوئے، ہم عالمی معاملات کو سلجھا رہے ہیں۔ پاکستان کا کردار یہ ہے مسئلہ فلسطین میں، ایران کے ساتھ، شام کے معاملات میں، تو یہ پاکستان کی داخلی استحکام کا پھل ملا ہے ہمیں کہ ہم عالمی معاملات بھی سلجھا رہے ہیں، اور امریکہ جیسی طاقت جو لوگوں کو منہ نہیں لگاتی ہمارا احترام کرنے پہ مجبور ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میرے چاروں پینلسٹوں میرے ساتھ موجود تھے، ہم آج کے موضوعات تھے جس پر ہم نے گفتگو کی۔ آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔